Hazrat Khalifatul Masih V, may Allah be his helper, spent an hour with Bangladesh's Waqf boys on Saturday. The first part of the virtual class began with tilawat, followed by short presentations, while the second part of proceedings was devoted to a question and answer session. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Walaikum salam wa rahmatullah. हाँ, yes, Nuruddin, what do you say? प्यारे हुजूर, मेरा नाम नूरुद्दीन है और मेरे दो सवाल है। सवाल एक, हमें कुरान क्यों पढ़ना चाहिए? सवाल दो, अल्लाह कोरोना वायरस क्यों दिया? अच्छा, क्यों दिया? पहले तो बात ये, कुरान करीम क्यों पढ़ना चाहिए? तुम्हें स्कूल में तुम जाते हो, किस क्लास में पढ़ते हो? 3 में। तुम्हें क्यों स्कूल में पढ़ना चाहिए? इसलिए कि तुम पढ़ते जाओ और अच्छी तालीम हासिल करो, हैं, और कुछ बन सको। इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान करीम हमें दिया और एक मुकम्मल शरीयत के तौर पर दिया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह किताब उतारी ताकि इसको इंसान पढ़े और इसमें से जो अच्छी बातें हैं जो अल्लाह ताला ने हमें कही हैं करने के लिए वो करे और अच्छा इंसान बने, और जो बुरी बातें हैं उनसे करने से रोके और अल्लाह ताला की सज़ा से बच सके। इसलिए हमें कुरान पढ़ना चाहिए ताकि हम रोज़ाना पढ़ें और इस पर अमल करें और उसकी अच्छाइयों को इख्तियार करें और बुराइयों से रोकें। इसके अलावा क्योंकि ये अल्लाह ताला की किताब है, इसको पढ़ने का अल्लाह ताला सवाब भी देता है, और तुम्हारे जो गुड पॉइंट्स हैं ना, पॉजिटिव पॉइंट्स, उनमें ये शामिल होता जाता है कि इस बच्चे ने इतनी दफ़ा कुरान पढ़ा, गौर से पढ़ा, संजीदगी से पढ़ा, फिर इसको समझने की कोशिश की। तो जब इंसान अल्लाह मियाँ के पास जाता है, उस वक्त अल्लाह मियाँ तुम्हारे ये सारे क्रेडिट तुम्हारे खाते में लिखे होते हैं। देखें, कोरोना वायरस क्यों आया? कोरोना वायरस, दुनिया में बीमारियां आती हैं, कई बीमारियां आती हैं। कभी टाइफाइड की बीमारी का आउटब्रेक हो जाता है, कभी फ्लू हो जाता है, कभी कोई और बीमारी हो जाती है। तो ये जो बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला ऐसी बीमारियां जो पेंडेमिक हो जाती हैं, जो हर दुनिया में हर जगह फैल जाती हैं, इसलिए भी भेज देता है ज़मीन पे ताकि इंसानों को याद रहे कि खुदा ताला है और वो अल्लाह की तरफ आएँ और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, ठीक है, और इससे बचने की कोशिश करें और अच्छे काम करें। तो अल्लाह ताला इंसानों को समझाने के लिए बाज़ दफ़ा थोड़ा सा सबक देने के लिए कि अच्छे काम करो, थोड़ी थोड़ी सज़ा देता है। तो ये दुनिया में सज़ा मिल जाती है, जितना तुम्हारा टीचर तुम्हें सज़ा दे देता है बाज़ दफ़ा, ठीक है। तो अगर अच्छे काम करेंगे तो ये कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा और हम अल्लाह ताला को राज़ी करने वाले बनेंगे और उससे माफ़ी मांगेंगे, तो इंशाअल्लाह ये ख़त्म हो जाएगा और अल्लाह ताला हमें फिर सेहतमंद ज़िंदगियाँ अता फ़रमाएगा। लेकिन अगर हमने अल्लाह की नाम बात मानी तो फिर ये नेचुरल कुदरती प्रोसेस है, ये चलेगा और जब देखें कब तक अल्लाह ताला इस बीमारी को जारी रखता है। ठीक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे हुजूर, मैं डॉक्टर महमूद अहमद हूँ। मेरे कोई सवाल नहीं है, सिर्फ़ आपके पास दुआ की दरख्वास्त है। हाल ही में आपने बराह करम मुझे वाक़ डॉक्टर के तौर पर लाइबेरिया जमात की क्लिनिक में तकर्रूरी फरमाया है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने MBBS कर लिया है? जी हुजूर। अच्छा, माशाल्लाह। चलो फिर अल्लाह ताला तौफीक दे। आमीन। हुजूर, आपकी तरफ से कोई ख़ास हिदायत मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। ख़ास हिदायत ये है कि वहाँ जाके ख़िदमत के जज्बे से अफ़रीकनों की खिदमत करें। अगर अफ़रीकन लोग कौम ऐसी है, अगर उनकी खिदमत सही तरह करें, उनसे अच्छा सलूक करें, तो वो आप लोगों के शुक्रगुज़ार भी होते हैं और उससे इनको खुशी भी होती है कि हमारी खिदमत जमात कर रही है। और अगर अच्छा नहीं करेंगे तो अपना नमूना अच्छा नहीं दिखाएंगे और एक वक्फ डॉक्टर के बजाय आप जमात को बदनाम करने वाले होंगे। इसलिए हमेशा याद रखें कि आप वहाँ अल्लाह की खातिर खिदमत खल्क़ के जज्बे से जा रहे हैं, इसलिए अल्लाह ताला को भी राज़ी करना है और लोगों की भी खिदमत करनी है और यही जज्बा हमेशा कायम रखना है।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. پیارے حضور، میرا نام اطہر احمد ہے. میں ایک ڈاکٹر ہوں اور میں نے جماعت کی خدمت میں اپنی زندگی وقفی ہے. پنچگور احمد نگر میں ایک چھوٹا سا ہسپتال بن رہا ہے اور جماعت کی طرف سے میری تقرری وہاں ہوئی ہے. حضور، آپ کے پاس دعا کی درخواست ہے کہ میں وہاں جا کے پوری وفا کے ساتھ جماعت کی خدمت کر سکوں. اللہ تعالیٰ توفیق دے. اور اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے حضور آپ کی رہنمائی کی بھی ضرورت ہے، تو میں اس کا ذکر بھی کرتا ہوں. رہنمائی یہ ہے کہ جا کے محنت سے کام کریں اور دعا سے کام لیں. جو پہلے ڈاکٹر صاحب کو ان کو میں نے شاید نہیں کہا تھا دعا. جب ایک ڈاکٹر جو ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ مریض کو شفا اللہ تعالیٰ دیتا ہے. ٹھیک ہے؟ اس لیے ہمیشہ جب مریض کو دیکھیں تو دعا کر کے دیکھیں. جب نسخہ لکھو تو ہو وہ شافی اس کے نسخے کے اوپر لکھو. ایک دفعہ میں نے خطبے میں ذکر بھی کیا تھا ان باتوں کا. اور پھر جب مریض کو دیکھ لو تو پھر رات کو جب نماز پڑھو تو نماز میں ان مریضوں کے لیے دعا کرو جن کو دیکھا ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے اور ہاتھ میں شفا رکھے اور برکت ڈالے. اور ہر مریض سے خوش اخلاقی سے پیش آؤ. خوش اخلاقی سے پیش آئیں گے، مریض کو غور سے دیکھیں گے تو مریض کا جو آدھی بیماری ہے نا وہ ڈاکٹر کی باتوں سے ہی دور ہو جاتی ہے، اور آدھی بیماری پھر دوائیاں دے کے دور ہوتی ہے. اگر آپ اچھی طرح مریض کو پیش آئیں گے تو آدھی بیماری تو اس کی دور ہو جائے گی. باقی دوائی دیں اور دعا کریں تو باقی مریض بھی ٹھیک ہو جائیں گے. اور اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ میں شفا رکھے گا اور زیادہ سے زیادہ مریض آپ کے پاس آئیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے ان کو شفا عطا فرمائے گا. جی انشاءاللہ. ٹھیک جی انشاءاللہ. اور جو پہلے ڈاکٹر صاحب جو لائبیریا جا رہے ہیں ان کو بھی یہ باتیں یاد رکھنی چاہیے. ٹھیک. حضور, most of the time we are reminded by our parents to not indulge in dirty forms of entertainments. Can beloved Huzur kindly shed some light on what healthy and clean forms of entertainment we can adopt as a waqf-e-nau? وقف-e-نو جو ہے اس کو یہ جو ہر وقت کے ٹی وی ڈرامے ہیں یا انٹرنیٹ پہ غلط قسم کے پروگرام ہیں ان کو نہیں دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو اچھی انٹرٹینمنٹ ہے، بڑے علمی پروگرام آتے ہیں انٹرنیٹ پہ اگر دیکھنے ہیں، نیشنل جغرافی کے پروگرام آتے ہیں اور بہت سارے علمی پروگرام ہیں ان کو دیکھنا چاہیے ان بجائے اس کے کہ غلط قسم کے پروگرام دیکھو جو اخلاق کو تباہ کرنے والے ہوں. اسی طرح فلمیں ہیں، ہر وقت ٹی وی پہ بیٹھ کے پروگرام دیکھنا. جی انٹرٹینمنٹ کے لیے ہم ٹی وی پہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، غلط ڈرامے، غلط فلمیں. بعض انڈین فلمیں بھی ہیں، دوسری فلمیں بھی ہیں، یورپین فلمیں بھی ہیں جو غلط قسم کی ہیں، ان سے بچنا چاہیے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، قرآن کریم میں حکم دیا ہمیں کہ یہ باتیں کرنے کی ہیں اور یہ نہ کرنے کی ہیں. جن کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کو اختیار کرو اور جو نہ کرنے کا حکم دیا ہے ان سے بچو. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بھی فرمایا کہ نماز جو ہے وہ فحشا سے بچاتی ہے. اس لیے اپنی 5 وقت کی نمازوں کی حفاظت کرو اور پوری طرح نماز کا حق ادا کرتے ہوئے نماز پڑھنے کی کوشش کرو. تو اور اللہ میاں سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بری انٹرٹینمنٹ اور برے صحبت سے بچائے. اور اسی طرح اپنی سوسائٹی جو کمپنی ہے لڑکوں کی اس میں بھی ایسے لوگوں کو چنو جو اچھے ہوں، اچھے اخلاق کے ہوں، جو اور پڑھنے کی طرف توجہ ہو، جن کی نہ یہ کہ فضول وقت میں لغویات میں وقت ضائع کرنے والے ہوں. ٹھیک. اسی طرح گیمز ہیں، بجائے اس کے کہ ٹی وی گیم کھیلنے کے سارا دن فورٹ نائٹ اور دوسری چوتھی کھیل میں بچوں کو بھی بڑا شوق ہوتا ہے کھیلنے کا. تم تو جوان ہو گئے ہو اب، تو ان گیموں کے کھیلنے کے بجائے آؤٹ ڈور گیمز جو ہیں وہ کھیلنی چاہیے ٹی وی گیم کھیلنے کے بجائے. ٹھیک ہے. انٹرٹینمنٹ جو کرنی ہے تاکہ تمہارے جسم کی ایکسرسائز بھی ہو سکے، نہ یہ کہ گھر میں بیٹھ کے تو ٹی وی پہ بیٹھ کے گیم کھیلنے لگ جاؤ یا انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے گیم کھیلنے لگ جاؤ. وہ ان گیموں سے بچنا چاہیے.
وہ تمہارے دماغ کو بھی سست کرتی ہیں اور جسم کو بھی سست کرتی ہیں. ٹھیک. The following day, a second mulaqat took place. This time, it was the turn of Waqfin al-Lajna and Nasirat. Once again, the class began with tilawat and presentations, followed by a question and answer session. السلام علیکم حضور. مرد حضرات تو نبی ہونے کا شرف حاصل کر سکتے ہیں جو کہ عورتیں نہیں کر سکتی، تو عورتیں روحانی طور پر سب سے اونچا کون سا مقام حاصل کر سکتی ہیں؟ عورتیں مقام حاصل کر سکتی ہیں روحانیت میں. نبی کے علاوہ صدیق بھی ہو سکتی ہیں، شہید بھی ہو سکتی ہیں، صالحات بھی ہو سکتی ہیں، قرآن شریف میں لکھا ہے. تو باقی جو مقام ہیں عورت کو مل سکتے ہیں، روحانی مقام ہے. اب ایک وہ حدیث ہے جس میں ایک صحابیہ نے کہا کہ جو مرد ہیں وہ تو شہادت کا درجہ بھی پا لیتے ہیں، جنگوں میں شامل ہوتے ہیں اور بہت ساری قربانیاں کر لیتے ہیں، تو ہم جو گھر میں بیٹھی رہتی ہیں تو ہمارا کیا مقام ہے؟ تو اس پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیکھو، تم لوگ جو اپنے گھر کی نگرانی رکھتی ہو، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرتی ہو اور اگلی نسل کو سنبھالتی ہو، اس کا، اور گھروں کی حفاظت کرنے والیاں ہو، اس پہ تمہیں وہی ثواب ملتا ہے اور جو مردوں کو مل رہا ہوتا ہے. تو نبی کے علاوہ باقی جو مقام ہیں وہ تو قانتات، صالحات سب کچھ ہو سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ اگر نیکیوں پہ قائم ہیں تو گھروں کی حفاظت کر کے وہ بہت بہتر مقام پا سکتی ہیں. آخر انہی کی گود میں سے نبی تو ایک آدھ ہوتا ہے، نبی بھی، ماں بھی تو وہی ہے. ہاں صلی اللہ نے فرمایا کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. تو یہ عورتیں تو ہیں، ان کا مقام تو یہ ہے کہ وہ اگر صحیح تربیت کرتی ہیں تو لوگوں کے جنت میں جانے کا باعث بن رہی ہیں. اس سے بڑی اور کیا بات ہے؟ یہ تو نہیں فرمایا کہ جنت باپ کے قدموں کے نیچے ہے، فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. ماں کا بہت اونچا مقام ہے، اس لیے عورت کا مقام بہت بلند ہے. اور یہ مقام جو ہے ایسا ہے کہ پھر اس کا اور کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اگر عورت صحیح طور پہ دین پہ قائم ہو اور اپنی اگلی نسل کو بھی سنبھالنے والی ہو اور گھروں کی حفاظت کرنے والی بھی ہو. ٹھیک. ہمارے پڑوسی غیر احمدی ہیں، جب ان کے گھر وفات ہوتی ہے تو وہ 40 کی رسم کے تحت ہم سب کو دعوت دیتے ہیں. کیا ایسی دعوت ہم قبول کر سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ یہ رسمیں ہیں نا، ان کو اوائڈ ہی کرنا چاہیے. نئے اگر تو ویسے افسوس کرنے جانا ہے ان کے پاس جائیں افسوس کرنے کے لیے، لیکن 30 پہ، 10 پہ، 40 پہ اس قسم کی رسموں میں نہیں پڑنا چاہیے. ہاں آگے پیچھے چلے جائیں، اسی دن اگر بھی جانا ہے افسوس کرنے تو اگر تعلقات ٹھیک رکھنے کے لیے چلے جائیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ کھانا کھانے کے لیے اس رسم پہ لے جائیں. سمجھ آئی؟ اس سے پھر بدعات پھیلتی ہیں. یہاں تھوڑی سی جرأت دکھانی چاہیے. ٹھیک ہے. افسوس کرو، ان سے ہمدردی کرو، ان کا افسوس کرو، ان کے پاس جاؤ، عام دنوں میں بھی جاؤ، لیکن کھانا کھانے کے لیے جانے کے لیے اوائڈ کرو. ٹھیک ہے. سب یہ بدعات ہم نے یہ رسمیں جو ہیں یہ کبھی نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، نہ آپ کے صحابہ نے کی. یہ بعد میں لوگوں نے بدعتیں پیدا کر لی ہیں. جو بدعات پیدا ہو گئی ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام ان بدعات کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے. اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جس حد تک اوائڈ کر سکتے ہیں کریں. ٹھیک ہے. جی چلو پھر. جزاک اللہ حضور. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور، میرا نام صبیحہ جمال ہے. میرا سوال یہ ہے کہ خلافت کی انتخاب کے لیے جب آپ جانے والے تھے تو اس سے پہلے کیا آپ نے خلافت کے بارے میں کوئی خواب دیکھی تھی؟ نہیں، میں نے کوئی خواب نہیں دیکھی تھی، نہ پہلے نہ بعد. سمجھ آئی؟ ہاں لوگوں نے دیکھی تھی جنہوں نے نہ ووٹ کا حق استعمال کیا تھا، انہوں نے خوابیں دیکھی ہوئی تھیں. تو اس لیے یا بعضوں کو دل میں اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی ڈال دیا تھا، خواب نہیں دیکھی تھی، یا بعضوں کو اس موقع کے اوپر دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا، لیکن میں نے کوئی خواب نہیں دیکھی تھی. ہیں اور
نہ ہی میں کبھی سوچ سکتا تھا اس مقام پہ پہنچنے کے لیے. ٹھیک. جی حضور. چلو پھر بیٹھ جاؤ. جزاک اللہ حضور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ پیارے حضور. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام باریرہ نصرت بنت محمد امداد الرحمن صدیقی. حضور میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزاری کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب الحمدللہ پڑھیں تو اس وقت جو اللہ تعالیٰ نے فضل آپ پہ کیے ہیں ان کو ہمیشہ یاد رکھیں ہیں. اور اگر کبھی تھوڑی سی مشکلات بھی پیدا ہو جائیں تو اس کو برداشت کرنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اور بہت سارے فضل کیے ہوئے ہیں. ان فضلوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. کبھی اگر تھوڑی سی بہت کہیں تکلیف میں انسان پڑ جائے تو پھر اس کو یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فضل بھی تو بہت سارے کیے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس کہیں سے خربوزے کی قسم کا پھل آیا، اس نے کاٹ کے اپنے ایک درباری کو دیا اور اس نے اس کو کھایا اور ماشاءاللہ کر کے کھا گیا، لیکن وہ بڑا کڑوا پھل تھا. تو بادشاہ نے جب خود کھایا اس کو دیکھ کے کہ یہ بڑی تعریفیں کر رہا تھا، میں بھی کھا کے دیکھوں. جب اس نے اس کو کھا کے دیکھا کاش تو کڑوی تھی. اس نے کہا تم کیا تعریفیں کر رہے، یہ تو بڑا سخت کڑوا اور مزہ چیز ہے. تو اس نے کہا کہ اب تک آپ نے مجھے اچھی اچھی چیزیں دیں، بے شمار چیزیں دیں اور مجھ پر بڑے احسان کیے. اگر آج مجھے کوئی کڑوی چیز کھلا دی تو اس کا میں نہ شکر گزار نہیں بننا چاہتا کہ نہ شکر گزاری کروں اور اس کو کڑوا کڑوا کہہ کے تھو کر دیتا. جب آپ نے بہت سارے احسان مجھ پر پہلے کیے ہوئے ہیں تو آج اگر کوئی کڑوی چیز اگر آپ نے دے دی اور آپ کو پتہ بھی نہیں تھا تو میرا حق نہیں بنتا کہ میں اس کا انکار کرتا یا اس پہ کوئی اعتراض کرتا اور تھوک دیتا اس کو. اس لیے میں نے خوشی سے کھا لیا کہ آپ کے جو احسانات ہیں اس کی شکر گزاری یہی ہے کہ آج مجھے کوئی کڑوی چیز بھی ملی ہے تو میں کھا لوں آرام سے. تو یہ سوچ ہونی چاہیے انسان کی شکر گزاری کی. ٹھیک ہے. جی. تو جب اس طرح انسان شکر گزاری کرے، اللہ تعالیٰ کے احسانوں کو ہمیشہ یاد رکھے اور چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کو بھی برداشت کر لے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ میاں تیرے بڑے مجھ پر احسان ہیں، اب بھی مجھ پر احسان کر، رحم کر اور میری اس تکلیف کو دور کر. لیکن یہ شکوہ نہ کرے انسان کبھی کہ اللہ میاں تو نے کس مصیبت میں مجھے ڈال دیا ہے، میں تو ایسا نہیں ہوں، کہ کیا اس طرح ہی تو تکلیفوں میں ڈالتا ہے مجھے. اس طرح کی باتیں کرنا اچھا نہیں ہے. صحیح ہے. سمجھ آئی؟ جی. اور جو ملے اس کو آسن رنگ میں قبول کرو. اس لیے ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو انسان کو جو دنیاوی معاملات ہیں اگر اس میں ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھنا چاہیے. جو دنیا کے معاملات ہیں اگر بجائے اس کے کہ آپ کے پاس اگر کوئی دنیاوی خواہش پوری نہیں ہوئی تو آپ یہ دیکھنے کے دیکھو جی فلاں آدمی کے پاس بڑا پیسہ ہے اور وہ لڑکی یا عورت جاتی ہے بازار سے جو چاہتی ہے خرید لاتی ہے، زیور لے آتی ہے اور پسند کی چیزیں لے آتی ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور پھر اس کے اوپر کڑنا اور جلنا اور تکلیف کا احساس کرنا شروع کر دو. تو آن صلی نے فرمایا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے. شکر گزاری یہ ہے کہ تم یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت سے لوگوں سے بہتر بنایا جو تمہارے سے نیچے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں. بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کو کھانا نہیں ملتا، جن کو ایک وقت کھانا ملتا ہے، بعضوں کو ایک وقت بھی کھانا نہیں ملتا. یہاں یورپ میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو باوجود اس کے بہت فراخی ہے، یہاں دولت ہے، پیسہ ہے، کھانا ہے، پھر بھی بھوکے مرتے ہیں. بنگلہ دیش میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو بھوکے سوتے ہیں رات کو. شکر گزاری کریں، کھانا کھاتے ہوئے شکر گزاری کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کھانا دیا. اسی طرح دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے کو دیکھیں کہ میں ان سے بہتر ہوں اور اللہ کا پھر حمد کریں اور شکر کریں. لیکن آپ نے فرمایا کہ جو دینی معاملات ہیں اس میں سے اپنے سے اوپر والے کو دیکھو. یہ دیکھو کہ دینی لحاظ سے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کے لحاظ سے، نیکیاں کرنے کے لحاظ سے تمہارے سے بہتر کون ہے.
اور پھر کوشش کرو کہ تم بھی اس جیسے بنو یا اس سے بہتر بنو. بس دینی معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو, تب صحیح شکر گزاری کی عادت پڑے گی. پیارے حضور, میرا نام نائلہ سلیمان ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ بچپن میں کیسے پڑھائی کرتے تھے اور تب آپ کا مقصد کیا تھا, یعنی آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے تھے, اور ہمارے لیے آپ کی ہدایت کیا ہے؟ آپ کے لیے ہدایت یہ ہے کہ آپ اچھی اسٹوڈنٹ بنیں. آج کل پڑھائی کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا, اور وقفہ نو ہے, آپ لوگوں نے وقف کیا ہوا ہے بچپن سے, اس لیے جماعت کا اچھا ایسٹ بننے کی, اچھا سرمایہ بننے کی کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, اس لیے وہ پڑھائی کر کے, علم حاصل کر کے زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی کو بہتر کریں, تاکہ پھر آگے اگلی نسلوں کی بھی صحیح طرح تربیت کر سکیں اور حفاظت کر سکیں. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ, ہمیں دعاؤں میں یاد کرے. اچھا, اور آپ لوگوں کے لیے یہی ہدایت ہے کہ وقف کیا ہوا ہے, اس لیے زیادہ سے زیادہ محنت کریں, پڑھائی کریں, اور پڑھائی میں اونچا مقام حاصل کریں, اور پھر اگر چاہے جاب نہ بھی کریں تو پھر بھی پڑھائی جو ہے آگے نسلوں کی تربیت کے لیے کام آئے گی. جی حضور, میرے بچے لوگ کے سوال ختم ہوئے. اچھا ہوا, ختم ہوا ہے, وقت بھی ختم ہوا, اور اللہ حافظ و ناصر ہو, آپ سب کا حفظ و ایمان میں رکھے. اور وقفات نو جو ہیں یہ اپنا مقصد پورا کرنے والی ہوں, اپنے وقف کو نبھانے والی ہوں, اور آئندہ نسل کو سنبھالنے والی ہوں, اور ایک مخلص اور نیک نسل احمدیت کی ان کے ذریعے سے دنیا میں پیدا ہو, اور بنگلہ دیش میں احمدیت کی تبلیغ کرنے والے اور احمدیت کو پھیلانے والے بنیں, اور مولویوں سے آپ لوگوں کا جلد چھٹکارا ہو جائے. اللہ حافظ و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.